डोवल डॉक्ट्रिन है, इसने इंडिया को ना नेशन ऑफ लायर्स बना दिया। अब वो जब झूठ का जवाब उनकी नेशनल असेंबली में मांगा जा रहा है, मानसून सेशन में मांगा जा रहा है, तो उसका जवाब नहीं है। जो डोवल डॉक्ट्रिन की आपने बात की, इन्होंने अपने हिंदुस्तान को 20-25 साल पीछे धकेल दिया। चिदम्बरम साहब ने यहाँ पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात की, पहलगाम की, उन्होंने साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर भी बहुत सीरियस जो है ना एलिगेशन लगाए। अमित शाह, मोदी, डोवल और राजनाथ, ये चारों के चारों बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं। उन्होंने एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो किया है पूरा कश्मीर में, उसका नाम रखा है ऑपरेशन महादेव। PGI ने पहलगाम के बाद ये पूरी तरह ब्रीफ किया था कि हिंदुस्तान इस तरह के ऑपरेशन करेगा और पाकिस्तानी जो हिंदुस्तानी की जेलों में वहां से उनको कैद नौजवानों को निकाल के उनके एनकाउंटर किया जाए। दोस्तों, मैं हूं जब्बार चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। फितनतुल हिंदुस्तान और उसकी प्रॉक्सीज का ताक़ुब जारी है। पहलगाम एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही रहेगा। पहले तो उन जो गवाहियां जो है वो मिलिट्री साइड से आ रही थी, लेकिन अब पॉलिटिकल साइड से गवाहियां आने का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया है। साबिक वज़ीर दाखिला हिंदुस्तान के पी चिदम्बरम, उन्होंने भरपूर बगैर कोई लगी लिपटी रखे बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक उन्होंने कहा कि जो पहलगाम में जो अटैक हुआ, इसके जो दहशतगर्द कह लें, इनको जो भी कह लें अटैकर थे, वो हिंदुस्तानी थे। तो और साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट जो है वो बहुत कुछ छुपा रही। उसके साथ साथ जो लोकसभा में एक अपना जवाब देना था, राजनाथ सिंह साहब जब जवाब देने हैं तो वही रटी रटाई झूठ तकरीर इन्होंने की। उस तो बाद फिर इन्होंने अपोजिशन ने पा लिया लम्या राजनाथ सिंह नू, और जो हालत हुई है वो भी हम आज जिक्र करेंगे। और फिर भी हिंदुस्तान जो है पहला जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इनसे संभाला नहीं जा रहा, एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इन्होंने किया है जिसको उन्होंने ऑपरेशन महादेव का नाम दिया। ये सब कुछ क्या था इस पे हम बात करेंगे। स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट सीनियर जनाब मेरे साथ कर्नल रिटायर आबद लतीफ़ साहब मौजूद हैं। कर्नल साहब, ये घरों गवाहियां जो आने लग पैन, घर से जब गवाहियां आने लग जाए तो फिर तो मेरा ख्याल है बंदे को इतनी शर्म कर लेनी चाहिए कि वो मान जाए कि हाँ हमसे गलती हुई। जी देखें, अब जो आपने सारा कुछ बताया और जो कुछ ये पहलगाम से लेकर और फिर ये जो हमारा ऑपरेशन हुआ और फिर पाकिस्तान ने मार का हक हुआ और वो सारा, और उसके बाद भी जो सारा, अब तो ये नहीं समझ आती कि बंदा इस पे क्या कमेंट करे, क्योंकि आई थिंक इंडिया को इन्होंने जो डोवल डॉक्ट्रिन है, इसने इंडिया को ना नेशन ऑफ लायर्स बना दिया है। और ये अपने जो नेशनल लाइज हैं, अब वो बोलते हैं, वो एक जगह से जनरेट होते हैं और ये फिर उनके ऊपर पूरी पॉलिसी बनती है, पॉलिसी। इसीलिए ये जो नेशनल, अच्छा झूठ का जवाब नहीं होता। अब वो जब झूठ का जवाब उनकी नेशनल असेंबली में मांगा जा रहा है, मानसून सेशन में मांगा जा रहा है, तो उसका जवाब नहीं है। उससे पहले भी जवाब नहीं है। झूठ की कोई डिटेल नहीं होती, क्योंकि झूठ तो झूठ होता है, उसकी आप डिटेल जितनी घड़ेंगे वो उसमें कुछ ना कुछ चुकम रह जाएंगे, फिर और झूठ बोलने पड़ेंगे। तो ये एक ऐसे, मैं समझता हूँ कि डायलेमा में आ गए हैं कि ये एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ, एक फॉल्स ऑपरेशन छुपाने के लिए दूसरा फॉल्स ऑपरेशन, उसको छुपाने के लिए एक और फॉल्स ऑपरेशन, और अब तो सबके जो प्रूफ हैं वो सब क्लियर हैं कि ये साहब, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये एक वेब ऑफ लाई इन्होंने क्रिएट किया नेशन को, उनकी पूरी पॉलिसी उस पर। लेकिन मैं कहता हूँ कि इन्होंने ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, फिर ऑपरेशन किया, इससे इन्होंने जो डोवल डॉक्ट्रिन की आपने बात की, इन्होंने अपने हिंदुस्तान को 20-25 साल पीछे धकेल दिया। बिल्कुल। तो ये बात जो चिदम्बरम ने कही है, एक जहांदीदा लीडर है, सीनियर पॉलिटिशियन है, वजीर दाखिला रहे, जिनको पूरे लैंडस्केप का हिंदुस्तान का पता है, उनकी तरफ से ये कमेंट आना और बड़ा सीरियस आना, एलिगेशन लगाना को, इसको आप कितना इसमें वैल्यू इसकी है? लेकिन ये चिदम्बरम जो है वो वन ऑफ द मोस्ट सीजन्ड पॉलिटिशियन है। ही इज अराउंड 80 के करीब उनकी एज है। 5 किताबें लिखी हैं, और किताबें भी उन्होंने जो है वो इस रीजनल पॉलिटिक्स के ऊपर और वर्ल्ड व्यू के ऊपर लिखी हैं, और वो कंट्रीज़ के रिलेशन और इंडिया के विज़ावी इंडिया उन्होंने लिखी हैं, और बहुत अच्छी बुक्स हैं उनकी। उसके बाद वो 4 दफ़ा, जैसे आपने बताया, वो मिनिस्टर 4 दफ़ा मिनिस्टर भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे हैं, फिर डिप्टी लीडर भी रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, अपोजिशन के। सो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड है। अब ये जो सेगमेंट है इंडियन पॉलिटिशियंस का, ये वो सेगमेंट है जो ये फील करता है कि इंडिया को जितना नुकसान मोदी और डोवल डॉक्ट्रिन ने पहुंचाया है, इतना नुकसान किसी भी दुश्मन ने नहीं पहुंचाया। क्योंकि वो एक जब मन घड़त चीज़ें और एक
ایکسٹریم رائٹ پہ پوری قوم کو لے گیا اور اسٹیج پہ لے گیا کہ جہاں پہ پوری قوم کے اندر ایک پیرانویا کریٹ کر دیا ہے, ایک نیوروسس کریٹ کر دیا ہے کہ جس میں وہ قوم جو ہے وہ اس لیول پہ آ جاتی ہے کہ وہ کہتی ہے پانی بند کر دو, 24-25 کروڑ لوگوں کو بھوکا مار دو, جو آپ کے اندر جو رہنے والی جو مائنورٹیز ہیں ان کو ختم کر دو, جو آپ کہہ لیجیے جو کاؤ اسکواڈز ہیں وہ جن کا جو دل کرتا ہے وہ کر گزرتے ہیں, پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, گھر گرا دیے جاتے ہیں بیچارے مظلوموں کے. سو ایک ایسا مائنڈ سیٹ کریٹ کر دیا ہے کہ جس میں جو انڈین ڈیموکریسی ہے وہ اینوکریسی بن گئی ہے, یعنی کہ ایک آپ کہہ لیں کہ جو آٹوکریسی اور ڈیموکریسی کا جو ایک آتھر نے پچھلے دنوں کتاب بھی لکھی, تو ایک اس طرح کی ایک جو ہے نا آٹوکریسی بن گئی ہے جس میں صرف اور صرف ایک ہی پارٹی کی ایک ہی مائنڈ سیٹ کی جو ہے نا صرف بات کی جاتی ہے اور اسی کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور وہی. جی چدمبرم صاحب نے یہاں پہ فالس فلیگ آپریشن کی بات کی پہلگام کی, انہوں نے ساتھ ہی آپریشن سندور پر بھی بہت سیریس جو ہے نا ایلیگیشن لگائے. میں ایلیگیشن میں انہوں نے سوال کیے, انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے کچھ چھپا رہی ہے, ان سے ٹیکٹیکل غلطیاں ہوئی. تو کیا مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے کسی لمحے جو اپنی جنتا کو جواب دے گی, پاکستان تو بعد میں آتا ہے, اپنے لوگوں کو جواب دے پائے گی کبھی؟ دیکھیں چدمبرم صاحب جو ہیں وہ ایک سیزنڈ اور ایک ریشنل آدمی ہیں. وہ جو ایک کسی پہ الزام لگانا یا ایک قسم جو ایک قسم کی پالیٹکس بہت کیلکولیٹڈ بات کرتے ہیں, تو اس جیسا بندہ جب یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اس کے کوئی شواہد نہیں ہے کہ پاکستان اس میں انوالو تھا, آپ نے ابھی تک ٹیررسٹ نہیں پکڑے, اور مجھے یہ لگتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ تھے یہ ہوم گرون تھے, یہ اندر ہی تھے اور اندر ہی کے تھے, اور اس کے بیس پہ جو ہیڈ کوارٹر سے سر آئے تھے وہیں پہ انہوں نے لے کے وہیں چلے گئے اور ایئر لفٹ کیا انہوں نے, جو پورا آپریشن کیا گیا وہ کیوں کیا گیا اور پھر اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور پھر اس کا جو نقصان ہوا وہ کیا ہے وہ کیوں نہیں بتاتے. اگر 26 دفعہ ٹرمپ نے یہ کہا, ڈونلڈ ٹرمپ نے, کہ میں نے یہ جو ہے وہ سیز فائر کروایا, تو ایک دفعہ بتا دیں کہ سیز فائر کس نے کرایا, یہاں آپ اس کو نیگیٹ کر دیں. اپنا ان کا لوک سبھا کا سیشن تھا, میں اس میں ایک ان کے جو اپنا جو ایم پی ہیں انہوں نے یہ بات کہی, انہوں نے کہا کہ نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ ہر وقت ٹویٹر پہ چڑھے رہتے ہیں, ہر وقت ٹویٹس کرتے ہیں, آپ نے یہ تصویر وہ تصویر, تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ایک مرتبہ بتا دیں کہ بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں. جی ایک دفعہ کہہ دیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب غلط کہہ رہے ہیں اور ایسا نہیں ہوا, یہ بالکل یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ کہہ نہیں سکتے نا, کیونکہ ایکچولی فیکٹ یہی ہے. اصل میں سچ کو آپ مطلب وہ کرنا, میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ جو ایک پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ ایک بفر زون ہے جو انڈیا اور اس کے ملکوں کے درمیان میں, اور ایک ڈفر زون ہے. تو یہ سارے کے سارے انہوں نے اسٹیٹ کو اس لیول پہ لے گئے ہیں, لوگوں کو اس لیول پہ لے گئے ہیں کہ جہاں پہ ان کی ریشنیلٹی ختم کر دی ہے, ان کے اندر ایک پیرانویا کریٹ کر دیا جس میں وہ بالکل ایکسٹریم پہ, اور اب لوگ اس کو کویسچن کرنے لگے. کیونکہ دیکھیے انڈیا انڈیا کی جو کوہیژن ہے یا اس کا جو اکٹھے ہونا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے سیکولرزم پہ. وہ ملک جس میں 500 پرنسلی اسٹیٹس ہوں, وہ ملک جس میں کئی زبانیں بولی جائیں, جس میں کئی سو ایتھنک گروپس ہوں, وہ ملک اگر آپ اس میں ڈویژن آفٹر ڈویژن کریں گے تو وہ تو ملک انہنج ہو جائے گا. سو اسی کی اب لوگوں کو پریشانی ہے کہ یہ جو انڈین کانسٹیٹیوشن ہے, انڈین جو لا فیئر ہے, انڈین جو پالیٹی ہے, انڈین جو عوام ہے, ان کو اتنا ڈیوائڈ کر دیا گیا, یہ اتنا ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے اور ایک ہی ایجنڈے کے اوپر کہ ہم ہندو ہیں اور ہم جو ہیں وہ ایکسٹریم رائٹ ہیں اور صرف ہندوؤں کو یہاں رہنے کا حق ہے. یہ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ اسرائیل کہتا ہے کہ جی آپ سارے یہاں سے نکل جائیں, صرف جوز رہ سکتے ہیں. ہندو کہتے ہیں کہ سارے یہاں سے نکل جائیں, صرف ہندو رہ سکتے ہیں. تو جب ایسے ہوگا اور یہ جب اس ایکسٹریم پہ جائے گا تو پھر اسی طرح کی چیزیں ہوں گی اور پھر اسی طرح کے فالز آپریشن ہوں گے اور پھر اسی طرح سے ان کو سپورٹ کیا جائے گا. کرن صاحب یہ آپ نے مانیٹر کیا ہوگا, انہوں نے جو ہے لوک سبھا کا سیشن تھا, ہم نے ذکر بھی ابھی کیا, اس میں بہت ساری تقریریں چل رہی ہیں. اس میں جو ہے ان کے جو راجناتھ سنگھ ہیں انہوں نے آ کے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دی, اور وہی جھوٹ کا وہ پورا اسٹیٹمنٹ تھا جو انہوں نے جو پڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جو ہی وہ پہنچے کہ یعنی کہ سیز فائر ہوا, اس پہ پوری جو اپوزیشن, صرف اپوزیشن نہیں بلکہ ان کے جو الائز ہیں, چندرا بابو نائیڈو کی پارٹی ہے, نتیش کمار کی پارٹی ہے, وہ تمام لوگ یک زبان اپوزیشن کے ساتھ راہل گاندھی کے پیچھے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی کہ آپ بتائیں کہ اگر آپ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے پاکستان کو جو ہے نا وہ پوری طرح کہہ لیں کہ ان کو ہم نے پوری طرح حملہ کر کے ان کو ہم حاوی ہو گئے تھے, پھر آپ نے کیوں سیز فائر کیا؟ یہ سوال کا جواب پوری ہندوستانی سرکار کے پاس نہیں. دیکھیں راجناتھ سنگھ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا نا, بیکاز وہ بھی جو نیشنل لائز ہے اس کا حصہ ہے. یہ بیسیکلی جب آپ اپنا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ایک ایسے بندے کو لگا دیں جس نے پولیس میں ساری نوکری کی, اور پولیس میں بھی نوکری جس نے
اس طریقے سے کیے ہو اور پھر ریٹائر ہونے کے بعد ایک کچھ عرصہ فارغ رہا اور ایک تھنک ٹینک بنا لیا اور اس تھنک ٹینک میں ایکسٹریم رائٹ کی وہ چیزیں پروپاگیٹ کرتا ہو جو کہ مودی صاحب کو اپیل کرتی تھیں, پھر ان کے قریب ہوا اور پوری ایک میکنائزیشن کے تھرو ہی بیکیم دی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر. اور اب اس وقت تو لوگ یہ کہتے ہیں باہر انٹرنیشنلی کہ جی جو فورن پالیسی ہے ایون وہ بھی ڈوول صاحب چلاتے ہیں, اور اس کا اسی لیے ڈیزاسٹر ہوا پڑا ہے, اسی لیے ڈیزاسٹر ہوا پڑا ہے کیونکہ جے شنکر صاحب جو ہیں وہ جو ان کو جو براڈ لائنز دی جاتی ہیں وہ بھی جو کلک ہے امت شاہ, مودی, ڈوول اور راج ناتھ, یہ چاروں کے چاروں بہت ایکسٹریمسٹ ہیں اور ایکسٹریم رائٹ ہیں. ان سے جو ان کو دیا جاتا ہے وہی لائن انہوں نے اور پھر وہ سٹر کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں جب ہوا حملہ تو جو امریکہ ہے وہ یو ایس اے میں تھا, فلانا وہاں تھا. پھر وہ بیچارے جے شنکر ہیں, پھر وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری میں کیونکہ خود بھی پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ہیں, فورن سیکرٹری رہے ہیں اور پی ایچ ڈی کی ہے, تو وہ پھر اس جو انٹرنیشنل تھیوریز ہیں انٹرنیشنل ریلیشن کی ان کے پیچھے چھپتے ہیں. کبھی وہ مہا بھارت کے کانسیپٹ کے پیچھے چھپتے ہیں, کبھی ڈپلومیسی کے پیچھے چھپتے ہیں. تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیکھے وہ بیچارے جو ہے کچھ اسٹیٹمنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا تو جواب ان کے پاس نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے ان کی جنتا مانگتی رہے گی. ہم لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ایکسپوز کرتے رہیں گے کہ آپ کو جواب دینا ہے کہ اگر آپ نے ایک پہل فالس فلیگ آپریشن کیا, اس کی بنیاد پہ آپ نے جنگ لگائی, اس کے اوپر آپ نے شکست کھائی, تو آپ کو سوال کا جواب دینا پڑے گا. یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلیں گی, لیکن یہ ہندوستان جو ہے باز کیوں نہیں آ رہا. ابھی آج جس ہم جو بات کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک اور فالس فلیگ آپریشن جو ہے وہ کیا ہے اپنا مقبوضہ کشمیر میں, اس کا نام رکھا ہے آپریشن مہادیو. مطلب یہ کہ ہوا انکاؤنٹر کیا ہے اور اپنا وہ کیا ایسے ہوتا ہے, آپ ذرا مجھے اپنے ایکسپرٹ بھی نہیں دیے کہ جب کوئی ہمارے جب پولیس مقابلہ ہوتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ گئے تھے وہاں پہ آگے سے فائرنگ ہوگی تو مقابلہ ہو گیا. یہ صبح سے انہوں نے پورا ایک نام دیا, ایک کور کی ذمہ داری لگائی آپریشن مہادیو, اس کے بعد کہا جی کہ ہم نے 3 جو ہے نوجوان وہاں پہ شہید کر دیے. تو یہ اس طرح آپریشن ہوتے ہیں یہ انکاؤنٹر جو اچانک ہوتے ہیں. دیکھیں جو انکاؤنٹرز ہوتے ہیں وہ تو بہت انٹینس ہوتے ہیں اور بہت شارٹ سپین کے اندر کیے جاتے ہیں کیونکہ اس میں تو آپ نے اور اچانک بھی ہوتے ہیں, آپ کو ٹپ ملی فوری طور پہ آپ نے ریٹیلیٹ کیا چلے گئے, اور آپ نے اس میں انفارمیشن کو گارڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ آپ جب ایسا آپریشن کر رہے ہیں تو جو ٹیررسٹ ہے اس کے پاس بھی ٹی وی ہو سکتا ہے, ریڈیو ہو سکتا ہے, وہ سن سکتا ہے کہ 4 گھنٹے سے ایک آپریشن چل رہا ہے, اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اور راؤ کے تمام اکاؤنٹ ایکس ہیں صبح سے ٹویٹس کر رہے ہیں آپریشن مہادیو سٹارز, آپریشن مہادیو سٹارز, آپریشن مہادیو گھیر لیا گیا ہے, اب وہ قریب آ گئے ہیں, اب وہ نظر آ رہے ہیں, اب وہاں سے دھواں اور چنار کور کر رہی ہے, یہ بھی بتا رہے ہیں کور کر رہی ہے جی, اور اب وہ اس علاقے میں لواس کے علاقہ وہ جو علاقہ بھی بتا رہے ہیں جی ادھر پہنچ گئے ہیں. اور اب یہ سارا وہ بلٹ اپ ہے, وہ جو جھوٹ ہے اس کو سچ بتانے کے لیے اور اپنے لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے, اپنا جو آپ نے جھوٹ بنایا تھا اس کے ساتھ لوگوں کو الائن کرنے کے لیے. کیونکہ دیکھیں جب لوگوں کے سوچنے سمجھنے کی خاصیت ایک خاص آپ کہہ لیجیے ایک چیز کو لے کے ختم ہو جاتی ہے, جیسے پاکستان کے اندر نفرت بھر دی گئی, پاکستان مسلمانوں کے لیے نفرت بھر دی گئی, تو پھر لوگ سوچ سمجھ نہیں پاتے, پھر لوگوں کے اندر سے ریشنلٹی ختم ہو جاتی ہے. اور ایک اور چیز کی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جی کہ آپ نے جو پہلگام والا آپریشن اس کا نام رکھا سندور, جو کہ ایک بہت ہی ورلڈلی سی چیز ہے, ایک بندے پہ آپ آئیں اور اس سے بھی نیچے ایک فیمنسٹ اور ایک فیمنسٹ کا بھی سندور. آپ نے اس کا جو کلمینیشن ہے اس کا نام رکھا آپ نے مہادیو کا مطلب ہے دا سپریم گاڈ. استغفر اللہ, ہم تو سپریم گاڈ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, دیر از نو ادر گاڈ, لیکن ان کے تو ظاہر ہے کیونکہ ان کے تو 6 لاکھ استغفر اللہ خدا ہے, تو سپریم گاڈ. اب یہ انالوجی, یہ میٹافرز, یہ بھی بہت اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ آر ایس ایس کی جو سوچ ہے, ہندوتوا کی سوچ جو ہے وہ کرتی ہے. اچھا یہ آج کا جو آپریشن مہادیو ہے آپ کو بھی یاد ہوگا, ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلگام کے بعد یہ پوری طرح بریف کیا تھا انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بھی, پاکستان کے لیے, دنیا کے لیے بھی یہ بتایا تھا کہ ہندوستان اس طرح کے آپریشن کرے گا اور پاکستانی جو ہندوستان کی جیلوں میں ہیں وہاں سے ان کو قید نوجوانوں کو نکال کے ان کے انکاؤنٹر کیے جائیں گے. تو یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو پہلے سے کہہ دیا تھا, آپ کو بھی پتہ ہے, یاد ہے نا ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو بہت کلیئر کہہ دیا تھا کہ یہ جو انہوں نے جو سو کالڈ فریڈم فائٹرز جو ہیں اور اس کانٹیکسٹ میں یا کسی اور گار میں جو لوگ پکڑے ہوئے ہیں معصوم, ان کو یہ اب کسی فالس فلیگ آپریشن میں کریں گے اور کہیں گے کہ جی یہ ٹیررسٹ تھے, یہ ٹیررسٹ ہم نے پکڑے, اور ان کو مار دیا جائے گا. اور اس کے بعد بتایا ان کا تعلق پھر خدا نخواستہ اسٹیبلش کیا جائے گا پاکستان کے ساتھ, اور پھر پوری دنیا میں ان کو یہ پروپیگیٹ کریں گے کہ یہ جی ہم نے ٹیررسٹ پکڑ لیے ہیں. اور وہ اچھا, اب یہ چدمبرم نے ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ کی تھی کہ یہ جو ان کی نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی این آئی اے
کہ اس نے اتنے ہفتے کچھ کیوں نہیں کیا. جب پریشر بلٹ ہو گیا, مونسون سیشن آ کا ہو گیا, گیا انہوں نے سوال پہ سوال ہونے لگے اور ان کو اسمبلی میں گھسنے نہیں دے رہے تھے. 5 دن سے سیشن چل نہیں رہا تھا کیونکہ شور مچ جاتا تھا کہ پہلے اس پہ بات کرو, اس کے بعد آگے اسمبلی ہوگی. تو اب انہوں نے ایک یہ سیشن کر دیا. اب دیکھیں NIA جو ہے وہ ان کی وہ ایجنسی ہے جو اینٹی ٹیررزم انٹیلیجنس اکٹھی کرتی ہے. اب وہ اینٹی ٹیررزم انٹیلیجنس جو تھی وہ اتنے ہفتے, کیونکہ وہ اگر کوئی ہوتی تو اکٹھی ہوتی, اپنے خود ہی ڈیزائن کیا تھا راؤ کے دفتر میں دلی میں سے, وہیں سے لوگوں کو اپنا لے کے وہاں گیا, وہاں گولیاں چلوائیں, وہاں سے ایئر لفٹ کر کے گھر لے آیا. تو یہ سارا کچھ تھا معاملہ. جی بالکل ایسے. تو یہ ناظرین یہ دیکھا آپ نے کہ کس طرح جو ہے ہمارے DGI نے آلریڈی ہمیں پوری دنیا کو یہ بریف کر رکھا, بتا رکھا ہے کہ کس طرح ہندوستان جو ہے پہلگام کے بعد اس طرح کے اور فالس فلیگ آپریشن کرے گا, اور اس میں جو ہے پاکستانی جو ہندوستانی جیلوں میں قید ہیں مختلف جگہوں, مختلف وجوہات کی بنیاد پر ان کو جیلوں سے نکال کے اس طرح کے انکاؤنٹر کیے جائیں گے. آج اسی طرح کا ایک انکاؤنٹر کیا گیا فالس فلیگ آپریشن, اور اس کا الزام لگایا جا رہا ہے پاکستان کے اوپر. لیکن ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ آپریشن مہادیو ہو, پہلگام ہو, یا کچھ بھی ہو, یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. ان کا مقصد صرف جو ہے پہلگام اور اپنی آپریشن سندور کی ناکامی سے پردہ, ناکامی سے جو ہے نا کہہ لیں کہ اپنا توجہ ہٹانا ہے. لیکن سوال وہیں پر ہیں, ان کی لوک سبھا میں بھی سوال ہوئے, اور آخری سوال جو لوک سبھا میں ہوا وہ یہی ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا 5 طیارے گرے ہیں. تو نریندر مودی صاحب آپ کب بتائیں گے کہ ہندوستان کے کتنے طیارے گرے ہیں؟ ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے ان کے تمام فالس فلیگ آپریشن کو. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.